बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम दो तीन मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इमरान खान और बुशरा बीबी के हवाले से उनके खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस है, उसकी समाअत आज अडयाला जेल में हुई। अडयाला जेल में आज क्या हुआ, इमरान खान ने क्या कहा और कौन कौन सी दरखास्तें दायर की गई हैं, और ख़ास तौर पर इसमें जो चेयरमैन नैब हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की क्यों दरख्वास्त दायर हुई, इस पे बात करेंगे। और क्यों मीडिया की एंट्री के हवाले से आज जो है वो कुछ सख्ती थी जो अडयाला जेल में, इस पे बात करेंगे। तोशा खाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी ने चंद रोज़ कबल ज़मानत की दरख्वास्त दायर की थी, वो ज़मानत की दरख्वास्त क्यों लटक रही है। इसी तरह बुशरा बीबी ने 190 मिलियन पाउंड केस में जो बरीयत की दरख्वास्त दायर की थी 265K, उस दरख्वास्त में नैब ने जवाब जमा नहीं करवाया। जो PTI के वकला हैं इमरान खान और बुशरा बीबी के, वो कह रहे हैं कि 8-9 समातें हो चुकी हैं। इस पे तफसील के साथ बात करेंगे कि आज अडयाला जेल में क्या चलता रहा और आगे क्या होने जा रहा है। और इसके अलावा ट्रिब्यूनल्स, जो पंजाब और इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल्स हैं, इनकी क्यों मामलात जो है वो लटके हुए हैं, इस पे तफसील के साथ जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अडयाला जेल से। अडयाला जेल में आज दो समातें थीं। नंबर 1 190 मिलियन पाउंड केस, और दूसरा तोशा खाना केस में इमरान खान की और बुशरा बीबी की ज़मानत की दरखास्तें। जो नासिर जावेद राना है साहब अदालत के जज, उन्होंने आज जो है वो समात की। इमरान खान और बुशरा बीबी को वहाँ लाया गया। वकला की तादाद कदरे कम थी, इसका इजहार भी किया गया अदालत के सामने। आज की समात के दौरान सबसे पहले हम 190 मिलियन पाउंड केस पे आते हैं। उसमें आज जो तफ्तीशी अफसर हैं उन पर आज जरा हुई। तफ्तीशी अफसर पे जरा हुई लेकिन मुकम्मल नहीं हो सकी। काफ़ी समातें हो चुकी हैं जिस पर जो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला तफ्तीशी अफसर पर जरा कर रहे हैं, और जरा तकरीबन 7-8 समातें हो चुकी हैं। दरमियान में 3-4 समातें जरा की नहीं की थी क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग था, और लेकिन अब जो है वो जरा करते हैं लेकिन जरा कंप्लीट नहीं हो रही। तो वो जो जरा कंप्लीट ना होने वाला मामला है उसमें तो वो 4 सितंबर को अब तारीख पड़ी है, और अदालत ने कहा है कि 10-12 तारीखें हो चुकी हैं। आप जो है वो ये जरा वाला मामला तफ्तीशी अफसर पर ये आगे बढ़ता जा रहा है। इसी 190 मिलियन पाउंड केस में ही एक जो बुशरा बीबी हैं उनकी जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी आज से तकरीबन 7-8 समातें कबल। उस दरख्वास्त में ये कहा गया था कि बुशरा बीबी को उसके खिलाफ जो 190 मिलियन पाउंड केस है, ये अलकादर ट्रस्ट केस है, वो उनके खिलाफ साबित नहीं होता, इसलिए अदालत उनको इस स्टेज पर इस केस से बरी कर दे बुशरा बीबी को। ये दरख्वास्त दायर हुई थी, और इमरान खान के वकला कहते हैं कि 8 समातें हो चुकी हैं। हर समात पर जो नैब है उनसे ये पूछा जाता है कि आपने जवाब जमा करवाया है या जवाब जमा नहीं करवाया, तो हमेशा से उनका यही आता है कि जवाब हम जमा करवाएंगे। तो 8 समातें हो चुकी हैं, और PTI के वकला का ये भी कहना है, इमरान खान के वकला का, कि अदालत ने उनको आखिरी मोहलत भी दी थी लेकिन इसके बावजूद जवाब जमा नहीं करवाया गया। तो आज जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, मोहम्मद उस्मान गिल हैं, ज़हीर अब्बास हैं, ये PTI की लीगल टीम है इमरान खान की, उनकी जानिब से आज वहाँ पे तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। और उस दरख्वास्त में ये कहा गया है कि अदालती हुक्म के बावजूद नैब शवाहिद जो है वो सामने लाने में नाकाम रहा है, और चेयरमैन नैब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए, क्योंकि चेयरमैन नैब जो है इस केस में जवाब जमा नहीं कर रहे, नैब जवाब जमा नहीं कर रहा, और 8 समातें जो वो हो चुकी हैं। ये आज दरख्वास्त जो है वो दायर की गई है। और आज ये भी बताया गया कि वहाँ पे कमरा अदालत में जो वकला थे उनकी जानिब से ये पूछा गया कि जो रेफरेंस था इस केस का, तोशा खाना 2 का केस था, उसका रेफरेंस के हवाले से पूछा गया। तो रेफरेंस दायर हो गया है, तो नंबर लगा है या नहीं लगा, ये बताया गया कि नंबर नहीं लगा। तो 190 मिलियन पाउंड केस की हद तक जो तफ्तीशी अफसर है उसके बयान पर जरा 4 सितंबर को भी जारी रहेगी, अब जो आज के बाद। और जो इमरान खान और बुशरा बीबी की जो बरीयत की दरख्वास्त है उन पर भी 4 सितंबर को जो है वो होगी, समात होगी। अब देखना यह है कि नैब चेयरमैन के खिलाफ जो बुशरा बीबी की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है उसका कितना असर होता है, कितने क्या नैब जो है वो जवाब इसमें जमा करवाता है या नहीं करवाता। और इमरान खान के वकला कह रहे हैं 8 समातें हो चुकी हैं, जवाब जो है वो जमा नहीं करवाया गया। आज जो तफ्तीशी अफसर थे उमर नदीम, उनके जो है वो बयान पर आज जो है वो जरा हुई। जो तोशा खाना का केस है उसमें अलग से नैब ने जवाब जमा करवाना था,
تو آج یہ بتایا گیا کہ جب پروسیکیوٹر نیب کے توشہ خانہ 2 کیس میں جہاں پہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی ضمانت کی درخواست دائر کی گئی، ابھی ٹرائل اس کا شروع نہیں ہوا، اس میں آج جو نیب کے پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا ہمیں تو ابھی کاپی نہیں ملی، تو حالانکہ جو عمران خان کے وکلا کہتے ہیں کہ ہم نے کاپی فراہم کر دی تھی، اس کے باوجود نیب نے آج اس پہ جو ہے وہ دلائل نہیں دیے، نہ ہی اس کا جو جواب آیا ہے نیب کی جانب سے۔ اور ایک اور بات جو عمران خان کے وکلا کی جانب سے بتائی گئی ہے کہ انہوں نے آج جو رجسٹرار ہیں ان سے پوچھا، احتساب عدالت کے رجسٹرار، کہ کیا جو ریفرنس دائر ہوا تھا اس پہ نمبر لگ گیا ہے؟ تو یہ بتایا گیا کہ ابھی نمبر نہیں لگا، اور نمبر جب لگے گا تو اس کے بعد جو ایڈمن جج ہیں نیب کورٹ کے، ان کے پاس وہ جائے گا ریفرنس، اور وہ پھر ریفرنس مارک کریں گے کسی بھی جج کو، کیونکہ احتساب عدالت کے دوسرے جج بھی ہیں، تیسرے بھی ہیں، صرف ناصر جاوید رانا نہیں ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے، لیکن ناصر جاوید رانا نے جو توشہ خانہ میں عمران خان اور بشریٰ بی بی نے ضمانت کی درخواست دائر کی ہے وہ خود ہی سن رہے ہیں۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ریفرنس جو ہے وہ نمبر لگنے کے بعد وہ کس کو مارک کریں گے اور کون سا جج جو ہے وہ ریفرنس سنے گا، ریفرنس پر جو ہے وہ سماعت کرے گا۔ لیکن ابھی تک جو آج کی ہیئرنگ تھی اس میں توشہ خانہ میں بھی نیب نے جواب جمع نہیں کروایا، اور 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بھی نیب نے بریت کی بشریٰ بی بی کی درخواست پر جواب جو ہے وہ جمع نہیں کروایا۔ تو یہ اب دیکھنا یہ ہے کہ 2 سپٹمبر کو توشہ خانہ کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوگی، اور 4 ستمبر کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں جو درخواستیں ہیں ان پر سماعت ہوگی۔ آج اڈیالہ جیل میں جو 4 ستمبر کو اڈیالہ جیل میں سماعت ہوگی، اور جو احتساب عدالت کے جج ہیں ناصر جاوید رانا وہ جو ہے وہ سماعت کریں گے، اور عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو عمران خان کے وکلا ہیں وہ تفتیشی افسر پر اپنی جرح مکمل کریں، اور یہ بھی آج جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی کہا گیا کہ 12 تاریخیں آپ نے لی ہیں تفتیشی افسر پر جرح کے لیے، تو کیوں نہ جو دوسری سائڈ جو ہے ان کو بھی اتنا ٹائم جو ہے وہ دے دیا جائے پھر جواب جمع کروانے کے لیے۔ تو بہرحال یہ دیکھنا ہے کہ نیب کیا 2 سپٹمبر تک جواب جمع کروائے گا توشہ خانہ کے کیس میں جہاں عمران خان اور بشریٰ بی بی کی ضمانت کی درخواست دائر ہوئی ہے، اور 4 سپٹمبر تک کیا بریت کی درخواست میں جواب جمع کروائے گا۔ یہ دونوں چیزیں جو ہے بڑی اہم ہے، یہ دیکھنے والی ہیں۔ اب فردر اس میں دیکھیں گے کہ معاملہ جو ہے وہ کس طرف جاتا ہے۔ آج کی جو سماعت تھی اس سماعت میں 2 چیزیں ہوئیں، ایک تو جو میڈیا کے داخلے کے حوالے سے عدالت کے سامنے یہ چیز رکھی گئی کہ کچھ صحافیوں کو عدالت جو ہے وہ کمرہ عدالت جو ہے وہ اوپن کورٹ ہے، وہاں پہ داخلے کی اجازت جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، تو عدالت اس حوالے سے ان کو انٹری کی جو ہے وہ اجازت دے، کیونکہ پچھلی سماعت پر بھی یہ معاملہ سامنے آیا تھا، جس کے بعد عدالت کی جانب سے یہ معاملے کو دیکھا گیا، لیکن جو ہے وہ پھر کچھ صحافی جو ہے وہ کمرہ عدالت میں موجود تھے، انہوں نے ان کے سامنے عمران خان نے گفتگو کی، ان کو روکا بھی گیا آج گفتگو سے۔ تو عمران خان نے گفتگو میں یہ کہا کہ ایک بات واضح کر دوں، جو لوگ برے وقت میں پارٹی چھوڑ کے گئے ان کی پارٹی میں کوئی جگہ نہیں، جن لوگوں پر فیملی اور بچوں سمیت تشدد کیا گیا، گھر توڑے گئے، بلیک میل کیا گیا، ان کی تعداد کم ہے، نام کسی کا نہیں لوں گا، مجھے سب معلوم ہے برے وقت میں کون کون پارٹی چھوڑ گیا، جو اچھے وقت میں فل ٹائم جو ہے وہ موجود تھے ان کے لیے کوئی جگہ نہیں، جنہوں نے برے وقت میں تشدد برداشت کیا لیکن پارٹی نہیں چھوڑی وہی تسلی رکھے۔ میاں والی کے امجد خان پر بہت تشدد ہوا اور وہ ICU میں بھی رہے، اور پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج معاشی چیلنج ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا 50 سال میں سب سے کم سرمایہ کاری آئی، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اب کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم سرمایہ کاری اس دور میں ہوئی، آمدنی نہیں بڑھا رہے، قرض لیے جا رہے ہیں، یہ سب جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام، فراڈ الیکشن اور دہشت گردی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ دہشت گردی کے واقعات پہلے بھی ہم پر ڈالے گئے، حکومت کہتی ہے PTI کی اسٹیبلشمنٹ سے دہشت گردی بڑھ گئی، اب حکومت ہی کہہ رہی ہے کہ کراس بارڈر دہشت گردی بڑھ گئی ہے۔ ہماری خفیہ ایجنسیاں دہشت گردی ختم کرانے کے بجائے ایک سیاسی جماعت کے پیچھے لگی ہوئی ہیں۔ بلوچستان TTP کچے کی دہشت گردی اور ملک میں بڑھتے جرائم کے ہوتے ہوئے کون سرمایہ کاری کرے گا؟ صوبائیت اس وقت ملک کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ پنجاب میں بلوچستان کے خلاف مظاہرے کروائے جا رہے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے، ہم صوبائیت کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ملک میں صرف PTI وفاقی جماعت ہے، باقی جماعتیں ریجنل پارٹی بن چکی ہیں۔ ہم سب بوٹ کو عزت دو کی وجہ سے بچے ہیں،
پیپلز پارٹی اور نون لیگ بوٹ کو عزت نہ دیں تو ختم ہو جائیں گی. تو یہ انہوں نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, اور یہ بھی کہا کہ سیاسی جماعتیں قوم کو اکٹھا رکھتی ہیں, فوج اکٹھا نہیں رکھتی. اگر ایسا ہوتا تو مشرقی پاکستان جدا نہ ہوتا. سب جماعتیں جلسے کر رہی ہیں, ہمیں کے پی کے علاوہ کہیں جلسے کی اجازت نہیں. ہمارا فیصلہ ساز اس وقت پارٹی کو کمزور کر رہے ہیں. ہمارے فیصلہ ساز جو قوم کو اکٹھا کر سکتے ہیں وہ جماعت پی ٹی آئی ہے. ہمیں پاکستان کی فکر ہے. 22 اگست کو منسوخ جو ہے وہ ہونے والے جلسے کے بعد پارٹی کے اندر لڑائی ہو رہی ہے, ہمیں گالیاں پڑ رہی ہیں, کارکنان کو غصہ ہے, اور کہتے ہیں کہ دینی جماعتوں کے احتجاج اور ٹیسٹ میچز کی وجہ سے جلسہ منسوخ کرنا پڑا. جن کو ملک کا سوچنا چاہیے وہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں. دوران گفتگو جیل انتظامیہ نے صحافیوں کو سوال کرنے سے روک دیا. عمران خان نے گفتگو کے دوران بار بار مداخلت کرنے پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو ڈانٹ پلا دی. یہ اوپن کورٹ ہے, صحافی سوال پوچھ سکتے ہیں. عمران خان کا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل سے مکالمہ. عمران خان کے منع کرنے کے باوجود جیل انتظامیہ بار بار مداخلت کرتی رہی. عمران خان جیل انتظامیہ کے رویے پر شدید غصے میں آ گئے اور بولے ان کو اوپر سے ہدایات ہے. فیئر ٹرائل میرا حق ہے, لیکن فیئر ٹرائل کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اوپن ٹرائل میں میڈیا کو رسائی ہونی چاہیے. جتنے حالات خراب ہو رہے ہیں اتنے مجھ پر سختیاں بڑھائی جا رہی ہیں. میں نے نہ پارٹی قیادت سے مل سکتا ہوں, نہ بچوں سے بات کر سکتا ہوں, اور پارٹی رہنماؤں کی ملاقات کے لیے نام بھیجتا ہوں. 6 لوگوں کے اندر آنے دیا جاتا ہے. 6 لوگوں کے نام بھیجتا ہوں تو کم 2-3 لوگوں کو اندر آنے دیا جاتا ہے. اور یہ عمران خان صاحب نے آج جو ہے وہ میڈیا سے بات کی اور میڈیا کے سامنے اپنا جو ہے وہ مدعا رکھا. تقریباً تمام جو چیزیں ہیں اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی, مختلف ٹاپکس, مختلف موضوعات پہ. اس کے علاوہ دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹریبونلز. پنجاب کے 8 ٹریبونلز ہیں اور اسلام آباد کا 1 ٹریبونل ہے. یہ دونوں طرف جو ہے وہ ٹریبونلز غیر فعال پڑے ہوئے ہیں, اور اسلام آباد کا جو ٹریبونل ہے وہاں پہ چیف جسٹس عامر فاروق انہوں نے اسٹے گرانٹ کیا ہوا, اور انہوں نے فیصلہ دینا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن کا فیصلہ 10 جون کا ٹریبونل تبدیلی کا فیصلہ درست ہے یا نہیں ہے. اس پر انہوں نے فیصلہ دینا ہے. فیصلہ انہوں نے محفوظ کیا ہوا ہے جولائی سے, اور اگست بھی گزر گیا اور فیصلہ ابھی نہیں آیا. تقریباً 1 ماہ ہو گیا ہے, فیصلہ نہیں آیا کہ اسلام آباد میں جسٹس طارق محمود جہانگیری کا ٹریبونل قائم رہنا ہے یا الیکشن کمیشن کا فیصلہ قائم رہنا ہے. اس پہ فیصلہ محفوظ ہے. اور دوسری طرف جو پنجاب کے 8 ٹریبونلز ہیں ان کے حوالے سے سپریم کورٹ نے 4 جولائی کو سٹے دیا تھا. 21 اگست کو سماعت ہونی تھی. جسٹس جمال خان مندوخیل جو بینچ کا حصہ ہیں, ان کے جو ہے وہ چچا یا ان کی فیملی کے میں ایک فوتگی کا بتایا گیا کہ وہ اس وجہ سے نہیں آ سکتے تھے, تو بینچ موجود نہیں تھا تو کیس کی سماعت نہیں ہو سکی. اور دوسری طرف حامد خان بیرون ملک تھے, ان کے حوالے سے بھی ایڈجرمنٹ کی درخواست تھی اور اس کے سماعت نہیں ہو سکی تھی. لیکن 4 جولائی سے جو ٹریبونلز ہیں ان کے حوالے سے سٹے موجود ہے. غیر فعال پڑے ہوئے ہیں پنجاب کے ٹریبونلز, اور ابھی تک چیزیں آگے نہیں بڑھ پا رہی. ابھی تک جو ہے وہ معاملات اسی جو کہ توں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. جو پنجاب کے ٹریبونلز ہیں, اسلام آباد کے ٹریبونلز ہیں, جہاں پہ الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ الیکشن ایکٹ کی مختلف شکوں کے حوالے دیے جاتے ہیں, اس میں 180 دن میں جو ٹریبونل ہے, کسی بھی ٹریبونل نے کام مکمل کرنا ہے. لیکن یہ انفارچونیٹ ہے بظاہر کہ ٹریبونل جو ہے وہ اس لمٹ کو شاید جو ہے وہ اس میٹ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ سپریم کورٹ کا بھی سٹے ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی سٹے ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آخری سماعت جولائی کے کہیں مڈ میں ہوئی تھی اور اس کے بعد سماعت نہیں ہو سکی, اور اب تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا ہے. اور سپریم کورٹ میں آج 4 جولائی کو سٹے ہوا تھا, تو اب جو 2 ماہ ہونے کو ہیں تو وہاں پہ بھی سٹے چل رہا ہے. تو اسلام آباد اور پنجاب کے ٹریبونلز کو ایکٹیو کرنے کے لیے, فعال کرنے کے لیے, جہاں پہ الیکشن کمیشن, جہاں پہ سپریم کورٹ, جہاں پہ عدالتیں یہ کہتی ہیں کہ الیکشن کمیشن کی فلاں شک کو بھی فالو کرنا ہے, اس کی پیروی کرنی ہے, فلاں شک موجود ہے, فلاں شک موجود ہے, ری کاؤنٹنگ کی شک موجود ہے, ساری شکیں موجود ہیں. لیکن کچھ شکیں جو ہے وہ ان کو فیور کرتی ہیں, ان کو تو مانا جاتا ہے, لیکن کچھ شکیں ان کے خلاف بھی جاتی ہیں, تو ان کو شاید جو ہے اگنور کر دیا جاتا ہے. تو چاہیے یہ کہ سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کو خود جو درخواست دائر کرنی چاہیے تھی کہ جلدی لگائیں, ہمارے جو الیکشن ٹریبونلز ہیں غیر فعال پڑے ہوئے ہیں, لیکن نہ جو ہے وہ ایسی کوئی درخواست جو ہے وہ دائر نہیں کی گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے کب یہ فیصلے آتے ہیں, کب چیزیں آگے بڑھتی ہیں. تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی, امید آپ کو پسند آئے گی. اس پہ فیڈ بیک دیجیے گا, کامنٹ کیجیے گا. بہت شکریہ.